बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह में मैं हूँ आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर बात करेंगे करंट अफेयर से कुछ हट के लीगल इश्यूज़ के हवाले से, क्रिमिनल लॉ के हवाले से बात करेंगे कि जब कोई वक़ूआ हो जाता है तो उसके बाद कितने टाइम के अंदर अंदर वो एफ़आईआर रजिस्टर होनी चाहिए या वो वक़ूआ रिपोर्ट होना चाहिए। डिले होने की सूरत में क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकती हैं। फिर इसी तरीके से अगर उस एफ़आईआर के जो कंटेंट्स होते हैं, वो जो दरख्वास्त होती है, वो कैसे लिखनी चाहिए। लाजमी किसी एक्सपर्ट के पास जाया जाए, किसी वकील के पास जाया जाए, या हमें ख़ुद भी इन चीज़ों का आइडिया हो सकता है। क्योंकि जो एफ़आईआर है एक परसेप्शन है या आम रूटीन भी प्रोसीजर भी यही है कि जो एफ़आईआर के जो कंटेंट्स होते हैं उसके मुताबिक ही एफ़आईआर की वो दफ़ात लगती हैं, सेक्शंस लगती हैं, और उसके मुताबिक कि पूरा ट्रायल आगे डिसाइड होता है और चीज़ें आगे चलती हैं। तो उन जो कंटेंट्स को है वो रिकॉर्ड करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फिर इसके साथ साथ बात करेंगे कि एफ़आईआर हो जाती है तो अगर उस वक़ूए के अंदर कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है तो उसका मेडिकल कैसे होना चाहिए, कौन सा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल जो है वो बाउंड भी है और किसकी पॉसिबिलिटी भी है, जुरिसडिक्शन भी है कि वो मेडिकल उसका कर सके और कितने टाइम में कर सके। क्या अगर मेडिकल कोई ऐसा शख्स अगर ये क्लेम करता है कि मेडिकल सही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, व्हाटएवर, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? वो दोबारा से मेडिकल हो सकता है? जब तक वो जो ज़ख्म होता है वो हील अप हो चुका था तो उसका दोबारा मेडिकल कैसे हो सकता है? इन सारों को डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ अक्सर देखा जाता है कि हमारे पास माशरे में, सोसाइटी में गलत वक़ूए बन जाते हैं, तो फिर पुलिस के पास जाकर कौन से गवाहान किस वक़्त बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लीगल टर्म में, ततिम्मा बयान, मतलब एडिशनल एविडेंस या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। तो वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौन रिकॉर्ड करवा सकते हैं, किन हालात में करवा सकते हैं, उनका आफ्टर शॉक्स आउटकम्स क्या होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट पे कोशिश करेंगे, टाइम बचा तो हम बात करेंगे बेल के हवाले से कि अगर वक़ूआ हो जाता है तो फिर एंड पे हम देखते हैं कि बेल किन ग्राउंड्स पे जो वकला हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ खामियां रह जाती हैं जिनके ग्राउंड्स पर बाद में बेल्स हो जाती हैं या मुलज़म के एक्विटल हो जाती हैं। तो इन तमाम हवालों से बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राजा कैसर अब्बास, एडवोकेट हाई कोर्ट ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहेंगे आपको। सबसे पहले सर आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया कि एक झगड़ा होता है, मैं एक एग्जांपल ज़रूर, क्रिमिनल लॉ के हवाले से आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो एक झगड़ा होता है, दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, तो उस वक्त जो एप्लीकेशन होती है वो मतलब मैक्सिमम टाइम कितना होता है, कितनी टाइम ड्यूरेशन में है कि एप्लीकेशन दे सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें सब बात यह है कि फोर्थविथ जितना जल्दी आप एप्लीकेशन देंगे ये बेनिफिट जो है कंप्लेनेंट को मिलता है। कोई भी अग्रीड पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा क्राइम कमिट हुआ है, वो जितना जल्दी कानून को मोशन में लाएगा वो बेनिफिट लेगा। डिले जो है उसमें जितना ज़्यादा डिले कर देगा, अगर आप देखेंगे कि थाने और जाए वक़ूआ का फासला डेली रूटीन में आपको वास्ता पड़ता है कि 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, और वही डिस्टेंस आप जाके 2 घंटे में तय करते हैं, तो वो बेनिफिट जो है मुल्ज़म को मिलेगा। लेकिन इसमें आप भी समझते हैं कि ज़ाहिरी बात है, अब हर शख्स इस रूटीन से गुजरा नहीं होता, तो जब वो ऐसा झगड़ा होता है तो सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों बड़ों को रब्ता करता है, डिफेंस लेने की कोशिश करता है, या अगर वो ज़ख्मी हो जाता है तो सबसे पहले वो हॉस्पिटल भागता है। फिर उसके बाद उसकी सेंसेस काम करती हैं कि मैंने थाने भी जाना है, फिर वो एक एप्लीकेशन लिखने का सारा वो जो प्रोसीजर होता है तो उसमें टाइम तो लैप्स हो जाता है। तो वो फिर क्यों इसको नुकसान होता है उसका? उसमें जैसे ही कोई वक़ूआ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्म पुलिस को करना चाहिए। अगर आपके पास उस वक्त कोई बंदे अपने अवेलेबल हैं, आई विटनेसेस मौजूद हैं, उनको साथ ले जाके पुलिस को आप फौरी तौर पर, चाहे आप ज़ख्मी हालत में हैं, ज़ख्मी हालत में भी हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है कि पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ है तो फोर्थविथ आप हॉस्पिटल पहुंचाएं, और वहाँ पे जितने भी DHQ और एथराइज हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सब में अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप नहीं ले जा सकते क्योंकि क्राइम कमिट हुआ है, उसकी FIR दर्ज होनी है। नियर टू अक्रेंस तो अगर प्राइवेट है और वो उसका फासला ज़्यादा वो अगर है तो आप ले के भी जाते हैं तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वक़ूआ हुआ है, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल FIR दर्ज होगी। वहाँ पे जिस तरह रावलपिंडी की सिचुएशन है, DHQ, BBH है, ओली फैमिली हॉस्पिटल है, इन सब में पुलिस पोस्ट मौजूद हैं। जैसे ही आप इंटर होते हैं फोर्थविथ वो इन्फॉर्म करते हैं आपको कि ये क्राइम कमिट हुआ है फलां सेक्टर में और इस थाने की जुरिस्डिक्शन बनती है,
ان کو انفارم کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. وہ اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں، جب ایک وقوع ہو گیا آپ نے کہا سب سے پہلے ہمیں تھانے جانا چاہیے، اس کے بعد پھر ظاہری بات ان کو رپورٹ کرنا چاہیے، تو اس میں جو اپلیکیشن لکھی تھی اس میں سب سے پہلے ایک وقوع ایک جینون ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا مینیپولیٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذرا آفٹر شاکس اچھے سے آئیں، آؤٹ کمز اچھے سے آئیں، لیکن پھر بھی ایک جینون ایک اکرنس کہیں پر ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں سلپ بھی ہو جاتی ہیں، اسکپ ہو جاتی ہیں اس کانٹینٹس اپلیکیشن کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مین جو کون سی ایسی انگریڈینٹس ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں فرسٹ آف آل وہاں پہ موجود جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور پھر جو بندے وہاں پہ موجود ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ایکچوئل جو وہاں پہ کلپریٹ ہیں وائڈر نیٹ نہ پھیلایا جائے. جتنا زیادہ وائڈر نیٹ، ہماری ایک معاشرے کی روٹین بن گئی ہے جی، بندہ کہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو اٹھا کے اس میں لے آتے ہیں 4-6 لوگوں کو، اور اسی وجہ سے ہماری ایف آئی آرز بھی بعد میں فارغ ہو جاتی ہیں، لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں انصاف نہیں ملا. انصاف اسی وجہ سے نہیں ملتا کہ بندہ واردات کرنے والا ایک ہوتا ہے، وقوع کرنے والا ایک آدمی ہے، اور 6 یا 8 آدمیوں کو ہم اس میں انوالو کر دیتے ہیں. یہ چیز ہمارے اگینسٹ پھر چلی جاتی ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی جو بندے انوسینٹ ہوتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، موبائل لوکیشنز ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیس ہمارا فارغ ہو جاتا ہے. جب ایک بندے کی بیل ہو جاتی ہے یا ایک بندہ انوسینٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر باقیوں کو بھی اس کا بینیفٹ مل جاتا ہے. بینیفٹ مل جاتا ہے کہ ظاہری بات اگر ایک جھوٹ پاگل بولا گیا تو باقی بھی جھوٹ ڈیفینیٹلی وہ سارا کلیئر ہو اچھا جاتا اس کے علاوہ جب ہم ایک اپلیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو اپلیکیشن لکھتے وقت مزید کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں یا کسی ایکسپرٹ سے لکھوانی چاہیے یا ہمیں خود لکھ لینی چاہیے، مطلب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے چاہ رہے ہیں. کوئی بھی وقوع جب ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اس وقت تھوڑا سا اپنے سینس کو آپ حاضر رکھ کے وقوع کے مطابق، اور پھر جتنی بھی ویئر اباؤٹس ہیں، آج کل تقریباً لوگ اویئر ہیں ان چیزوں سے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ہمیں کیا کیا کنسیکوینسز آگے فیس کرنے ہوتے ہیں، موسٹلی لوگوں کو نالج ہے. اور آپ جائے وقوع نہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم عدالتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کو واقعی مار پڑ گئی ہے اور وہ زخمی ہوا ہے، اور اس کے بعد لیکن اس کے اندر اس طریقے سے اس نے لکھا نہیں ہے مجھے مارا کس نے، بس مجھے مارا 4 لوگ آ کے مار کے چلے گئے، تو وہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے، ریکوٹل بھی ہو جاتا ہے. تو بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے واقعات میں موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ لوگوں کو غلط انوالو کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں بہت سارے بندے آئے، ہم صاحب نے آ کے مارا ہے، ہوتا یہ نہیں ہے. معمولی کسی کو خراش آ جاتی ہے وہ سب وائڈر نیٹ پھیلا دیتے ہیں اور سب کو اس میں انوالو کر دیتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ ایسی کوئی بھی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر لوگ بری ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ ان کو چلا جاتا ہے. اچھا میں نے جیسے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا تتمہ بیان، بعض لوگ آتے ہیں بعد میں کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس جو ہیں اس کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے اس پارٹی کو یا مطلب جو کمپلینٹ پارٹی کو یا جہاں تک تعلق ہے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کا، اگر آپ فورتھ ود جیسے ابھی 2 گھنٹے پہلے وقوع ہوا ہے، کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں تھیں، آپ فورتھ ود ان کا ذکر کر دیتے ہیں 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد. یہ نہیں ہے کہ ایک وقوع آج 2 بجے ہو رہا ہے اس کی آپ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 5 دن بعد جا کے کروائیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پھر اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی کورٹ. ریکارڈ ہو جاتی ہے اسٹیٹمنٹ، ریکارڈ ہو جاتی ہے ایٹ اینی ٹائم، ایٹ اینی ٹائم ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی کورٹ. وہ بینیفٹ جو ہے ایوری بینیفٹ گوز ان دی فیور آف اکیوزڈ. لیکن اس میں یہ بھی تو ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کی، آپ نے جینون چیزیں کچھ چیزیں لکھوائی وقوع کے، اور بعد میں آپ کو کسی نے سجیسٹ کیا نہیں ایسے کرو گے تو آپ کی ایف آئی آر زیادہ اچھی ہو جائے گی، تو وہ بعد میں بھی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ چلیے تب بھی بینیفٹ ہو جاتا ہے. موسٹلی کیسز میں ہو جاتا ہے اگر فوری جتنا، کیونکہ اس میں ٹائم لیپس دیکھا جاتا ہے نا کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آپ کتنے عرصے بعد کروا رہے ہیں. اگر سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ آپ کی آتی ہے وقوع کے 1 آدھ دن بعد آ جاتی ہے تو وہ تو بینیفٹ آپ کو ملے گا کمپلینٹ کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں زیادہ ٹائم لیپس کر جاتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو پھر کور کرنا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب میڈیکل کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میڈیکل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ہوتا ہے فوری طور پہ، کبھی ابتدائی رپورٹ آتی ہے، اس میں بھی بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ناظرین اس حوالے سے جاننا بھی چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، کنفیوژنز ہیں. ایک ہوتی ہے ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے، پھر ایک ہوتا ہے فائنل ڈیسیجن آتا ہے، پھر ایک ہوتا ہے کہ وہ فورنزک لیب کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو وہ ان تینوں میں فرق کیا ہے، ان کی سٹیجز کیا ہیں؟ اس میں فرسٹ آف آل جیسے ہی کوئی وقوع ہوتا ہے بندہ پہنچتا ہے ہاسپٹل میں تو جو پہلی MLR
جسے کہا جاتا ہے، اس میں جنرلی آبزرو کرتے ہیں. آبزرویشن کے بعد وہ جتنی بھی ضربات ہوتی ہیں آپ کی ان کو چیک کر کے پراپرلی ڈاکٹر مینشن کر دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ ضربات ایسی ہوتی ہیں جو انڈر آبزرویشن ہوتی ہیں اور ان کو ریفر کیا جاتا ہے اگر کوئی اسپیشلسٹ کے پاس. اگر کوئی ہڈی فریکچر ہے، کوئی سر کی چوٹ ہے، ایم آر آئی وغیرہ کروانی ہے یا پھر ایکس رے وغیرہ، تو وہ آفٹر دیٹ رپورٹ پھر فائنل رپورٹ کا انتظار کیا جاتا ہے. تب تک ایف آئی آر نہیں تب تک ایف آئی آر نہیں دیتے. پولیس رپورٹ درج کر لیتی ہے، جو وقوع ہوا ہوتا ہے اس کے حوالے سے رپورٹ باقاعدہ ہو جاتی ہے اور پولیس انتظار کرے گی کہ جب ایکس رے یا ایکسپرٹ کی رپورٹ آئی، ایم آر آئی اگر تجویز کی گئی ہے تو ایم آر آئی کے مطابق پھر جو آفینس اس میں کمٹ ہوا ہوتا ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے ایف آئی آر میں. ٹھیک ہے. تو فورنزک لیب کے حوالے سے اگر بعد میں کوئی چیز ہے کہ ایسے یہ ٹیسٹ ایسے نہیں تھا اور ایسے تھا، بعد میں فورنزک لیب میں کچھ چیزیں بھیج جاتی، لائک گن بھیجی جاتی ہے یا زخم کے حوالے سے کچھ اور ایسی جو ڈی این ایز وغیرہ بھیجی جاتی ہیں، تو ان کا اور یہ جو ابھی میڈیکل رپورٹس آپ نے بتایا ان کا اگر ڈفرینس بعد میں آ جائے، اختلاف آ جائے، تو پھر اس ٹائم اس کو کیسے اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے یا اس کو کیسے مینیج ہوگا؟ اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے. اگر آپ کی ایم ایل آر میں اور بعد میں جو فرانزک رپورٹ آتی ہے وہ میچ نہیں کرتی تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بینیفٹ جو ہے ملزم کو جائے گا. تو اس میں غلطی جو ہے وہ کمپلیننٹ کی تو نہیں ہوگی کہ اس میں ڈاکٹر نے موسٹلی جو ہے موسٹلی جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ اس میں کر جاتے ہیں. لیکن یہاں میڈیکل میں تو ڈاکٹرز نے رپورٹ بنائی ہوتی ہے. نہیں، اس میں میڈیکل کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کی نیگلیجنس ہے اس میں، تو اس کا بھی نقصان جو ہے وہ کمپلیننٹ کو ہوگا. کمپلینٹ کو جاتا ہے اس میں. تو اس کا کیا کچھ سدے باب نہیں ہے؟ پھر آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ آپ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو میڈیکل بورڈ کی کنسٹیٹیوشن کے لیے دونوں پارٹیز دے سکتی ہیں، دونوں پارٹی دے سکتی ہیں. کوئی اس میڈیکل سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں کہ ہیں، ہم اس میڈیکل سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اگر ایگریڈ پرسن ہے، جس طرح کمپلینٹ ہے، مضروب ہیں، وہ جا کے اپلیکیشن دیں گے یہ ضربات ہماری بن رہی تھیں، انہوں نے مینشن نہیں کی ہیں ود دی کنائیونس آف میڈیکل آفیسر. تو وہ میڈیکل دوبارہ ہوتا ہے، وہ دوبارہ میڈیکل باقاعدہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن موو کی جاتی ہے جس میں وہ بورڈ کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اگر ایم ایس کو اگر وہ جو وونڈ ہوتا ہے وہ ہیل اپ ہو چکا ہے دین، لیکن اس میں کلیئر ہو جاتا ہے جب میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 4-5 ڈاکٹرز کی ایک باقاعدہ ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے، وہ آبزرو کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور یہ چیزیں مینشن کرنی چاہیے تھیں. میڈیکل بورڈ میں کلیئر ہو جاتی ہیں باتیں، کلیئر ہو جاتی ہیں. ابھی 2-3 میرے کیسز میں ہوا ہے اس طرح. میڈیکل بورڈ کافی عرصے بعد کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے لیکن اس میں کلیئر ہو گئی ہیں باتیں کہ ایسے نہیں تھا. تو اس میں اگر فیور میں چلا جاتا ہے کمپلیننٹ کے تو ڈیفینیٹلی اس کو فائدہ ہوگا. کمپلیننٹ کی فیور میں جاتا ہے، اگر اکیوزڈ کے فیور میں جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اکیوز اس سے بینیفٹ لے گا. ٹھیک ہوگا. اچھا، اس کے حوالے سے بڑا اچھا جو میڈیکل کے حوالے سے بڑی کنفیوژنس تھیں کہ یہ کس طریقے سے اور کس سٹیجز کے اوپر کرنا چاہیے، وہ تو سمجھ آ گئی ہے بات. لیکن اب ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا ڈیفینس سائڈ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ساتھ ساتھ ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں جو کہ بڑا آسان ہے. کسی سے ضد لینی ہو، کسی سے بدلہ لینا ہو تو وہ خود کو تھوڑا زخمی کر کے یا خود سے ایک وقوع، ایک جھوٹا وقوع جسے کہتے ہیں، بنا کر بھی ایف آئی آرز کروائی جاتی ہیں. تو اس صورت میں جب ایک ایف آئی آر ہوتی ہے تو کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیسکس جن کو دیکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیل آؤٹ ہو سکیں گی؟ مطلب ہم ضمانت کرتے وقت کن چیزوں کو ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں؟ اس میں نیچر آف آپ کو جو وونڈ ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ کیا پاسبلٹی ہے کہ اس جگہ پہ زخم آپ کو آ سکتا ہے. پاسبلٹیز بہت ساری ہوتی ہیں کہ اگر چوٹ اس طرح لگے گی تو ایسے زخم آئے گا، اگر اس طرف سے وار ہوتا ہے تو اس طرح زخم آتا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہی اپلیکیشن جو ہم علاقہ مجسٹریٹ کو موو کرتے ہیں کہ یہ جو میڈیکل ہوا ہے وہ غلط ہوا تھا اور اس کے حوالے سے میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے. اور پھر علاقہ مجسٹریٹ صاحب ایم ایس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں جس کے لیے وہ ایکسپرٹس ڈاکٹرز کی 4-5 جس میں شامل ہوتے ہیں ڈاکٹر، اس حوالے سے جس حوالے سے آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میڈیکل بورڈ کی، وہ میڈیکل بورڈ ڈیسیژن دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بس آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا ریکوری کے حوالے سے کہ ایک وقوع ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں بار بار یہ بات کروں کہ یہ ہمارا ایک سسٹم ہے. اس معاشرے کے اندر ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں مکس اپ کی جاتی ہیں بینیفٹ کسی ایک کو دینے کے لیے. ہوا ہی نہیں ہے وقوع،
یا وقوع اگر ہوا ہے تو ایسے نہیں ہوا ہے جیسے ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد پراسیکیوشن سائڈ سے پولیس کی سائڈ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریکوری بھی ہو جاتی ہے, چاہے وہ چھری کی ہے, چاہے وہ پسٹل کی ہے, چاہے وہ بندوق کی, وٹ ایور جو بھی ہے. تو اگر وہ ریکوری بھی ہو گئی ہے تو پھر تو تقریباً ہمارا وقوع جینون پروف ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر اس کو ہم کس طریقے سے, ہمارے پاس کیا ایسی ڈیفنس بچتا ہے اس وقت کہ ہم اس ریکوری کو نگیٹ کر سکیں؟ اس میں ایٹ دی ٹائم آف ایویڈنس جب آپ کا کراس ایگزامن ہوتا ہے تو اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں بہت سی باتیں. اس میں کیونکہ ریکوری کے ٹائم آپ کے 3 وٹنسز ہوتے ہیں. ایک آئی او صاحب ہوتے ہیں, دوسرا کوئی بھی کانسٹیبل جو ساتھ آپ کے جاتا ہے, تیسرا کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہوتا ہے جو اگر جس طرح 2 پارٹیوں کے درمیان میں کوئی ایسا وقوع ہے, واقعہ ہو جاتا ہے, تو اس پارٹی کا کوئی انڈیپینڈنٹ بندہ ہوگا, جی ہم وہاں پہ تھانے میں گئے اور ہمارے سامنے اس طرح فلاں ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا تھا اور یہ جو ویپن آف آفینس ہے وہ فلاں جگہ پہ میں نے رکھا ہوا ہے اور میں برآمد کروا سکتا ہوں, جس طرح ہم روٹین میں لکھا جاتا ہے. تو ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں, ایک ریکوری وٹنس جو پولیس آفیشل ہوگا, ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا, ایک آئی ہوگا, تینوں کی جب سامنے آئیں گی کراس ایگزامینیشن کے دوران تو کنٹراڈکشنز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بینیفٹ ملزم کو جاتا ہے. اس میں ٹھیک ہوگا, اس میں بہت سے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ فیک ریکوری ہے. یہاں پہ آ کے ایڈوکیسی کا کمال شروع ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ پھر وکیل کا کمال ہوتا ہے کہ اس ریکوری کو ڈسبلیو کرنا, کہ آپ نے فیس کتنی ڈسبلیو ادا کی ہے کرنا, اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ زور لگتا ہے, وہ اس کو پھر ڈسبلیو کرتے ہیں کہ واقعی ایسے نہیں ہوا, یہ تھانے میں بیٹھ کے سارا پلانٹڈ ریکوری ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ راج صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آج اس حوالے سے کچھ کنفیوژن دور ہوئی ہوگی یقیناً کہ ایف آئی آر جب رجسٹر ہوتی ہے تو کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جب میڈیکل کروایا جاتا ہے تو اس میں ڈیلے کتنا میٹر کرتا ہے اور میڈیکل کیسے چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی ہے کہ بیل اور ریکوری کے حوالے سے کہ کوئی چیز جب کسی شخص سے برآمد ہوتی ہے, جیسے اعلیٰ واردات یا قتل یا ڈکیتی واٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ کہا جاتا ہے تو وہ اگر ریکور ہو جائے تو وہ فالس اینڈ فیک ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم نگیٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کرمنل پروسیجر کے حوالے سے آج کے ٹاپک میں کچھ چیزیں ناظرین کو کلیئر ہوئیں گی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.